बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत के पास कुछ मज़ीद तशवीशनाक सबूत पहुँचे हैं और इस बात की शहादतें मिली हैं बल्कि कि जहलम से आगे इमरान खान ने खूनी मार्च करने का प्रोग्राम बनाया और ज़ाहिर है कुछ इस तरह की फायरिंग की जाएगी कि इसके अपने ही बंदे मारे जाएंगे पीटीआई के, और ये वो फिर शहीदों की लाशें उठाकर इस्लामाबाद पहुंचेगा ताकि हजूम भी ज़्यादा हो और वफाकी हुकूमत जो है वो भी ज़रा मुहतात हो जाए, ये भी रोकने के बारे में इसकी फिगर भी हासिल कर ली जाए। इस तरह का प्लान है और मामले को ख़तरनाक रूप पर ले जाए जाने के बाद अब खतरा ये है, बल्कि एक खबर मुझे मिली है कि पंजाब में 24 घंटे के अंदर या 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ा कानूनी इकदाम किया जा सकता है। ये काम कानून के दायरे में होगा, लेकिन इससे पहले मैं ये 3 वीडियो यहाँ रख रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि रियासत मदीना और अमल बिल मारूफ का बैनर लगाकर अपने कंटेनर पर चलने वाला और इज्जा का नाबुदो इज्जा का नस्ताइन पढ़ने वाला और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर लोगों को गुमराह करने वाला ये शख्स किस किस्म के कल्चर को फरोग दे रहा है। ये तीनों वीडियोस इसी लॉन्ग मार्च के दौरान की लाहौर की और इधर उधर की, ये पुरानी नहीं है। इनमें एक वीडियो है जिस वीडियो बनाने वाले ने गाना डब करके कोई और लगा दिया है। ज़ाहिर है वहाँ जब ये खातून डांस कर रही थी ट्रक पर चढ़कर तो पीटीआई के तराना चल रहा होगा, लेकिन डांस की वीडियो सही है, वो तो ज़ाहिर है सही है। अलबत्ता आवाज़ के बारे में ये है कि वो ये गाना नहीं था जो पीटीआई वालों ने चलाया, ये वीडियो बनाने वाले ने इसको डब किया है। इमरान खान ने कहा था लॉन्ग मार्च में आए, एंजॉयमेंट होगी, और तो ये एंजॉयमेंट का ये तरीका इमरान खान ने बनाया है और ये वो कल्चर है जिसको इमरान खान दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान में लाना चाहता है और जिसके लिए बद किरदार मौलवियों की एक तादाद भी इमरान खान से शामिल हो गई है, क्योंकि उनका जो शब रोज़ है दिन को वो मिंबर पर होते हैं लेकिन रात को उनकी सरगर्मियाँ कुछ और होती हैं। गुंडापुर की तरदीद पर बात कर लूँ, गुंडापुर की आज जो लीग हुई है जिसमें वो इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर बंदे और बंदूकें लाने की बात कर रहा है, तो उसकी तरदीद इसने ये की है कि ये तो मैं शिकार के लाइसेंस और शिकार के लिए बंदूक की बात कर रहा था। अब ये ज़ाहिर है तो झूठ, पीटीआई के लोग पूरे का पूरा जो मसला है वो उनका झूठ पर चल रहा है। तो इसमें आप देखिए झूठ क्या है। शिकार के लाइसेंस और बंदूक के लिए ये मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन इस गुफ्तगू में क्या था कि बंदे कितने हैं, जवाब मिलता है बंदे बहुत, और बंदूकें कितनी हैं, जवाब मिलता है कि बंदूकें बहुत। ये शिकार करने जा रहा है या किसी मुहिम पर जा रहा है, जंगी मुहिम पर। और फिर दूसरी बात, उसमें वाज़ेह तौर पर ये कह रहा है कि ये सारा काम इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर होना चाहिए। इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर कौन सी शिकारगाह है? झूठ बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि हमारी बात की तायीद होगी या तरदीद होगी, लेकिन ज़ाहिर है झूठ बोलना इनका ईमान है और वो ईमान जो है उनसे इसके ईमान के तकाज़े पूरे करने हैं। और इतलात भी हैं कि वफाकी हुकूमत को और इंटेलिजेंस इदारों को उस मुकाम का पता चल गया है जहाँ से गुंडापुर ने असलहा और बंदे पहुँचाने थे, अभी पहुँचाई नहीं थी। ये अगर कोई खबर चल रही है कि वहाँ से असला बरामद हो गया तो ज़ाहिर है कि ये खबर गलत है। अभी वहाँ असला नहीं पहुँचाया गया, ये असला और बंदे लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले या एक रात पहले वहाँ पहुँचाए जाने थे, जो कि साजिश पकड़ी गई, एक साजिश नाकाम हुई। लेकिन एक साजिश जो गुजरात में की जा रही है परवेज इलाही की क़यादत में, गुजरात ज़िले के तमाम इश्तिहारी, और वो कासिम सूरी को भी मैसेज दे दिया गया है कि बंदे लाने की कोशिश मत करना तुम्हें, वरना। और कासिम सूरी को आप समझते हैं कि वो किन का बालका था, वो उनका बालका था जिन्होंने कासिम सूरी का इलेक्शन में धांधली बेनकाब होने के बावजूद और इसका इलेक्शन कलदम करार दिए जाने के बावजूद उसके खिलाफ 3 साल तक स्टे ऑर्डर कायम रखने दिया। वो कौन लोग थे? अब वो लोग उसके सरपरस्त नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है इन ऐसे लोगों, इस तरह के लोग जो लेपालक होते हैं उनको फिर डांट पड़ाना भी आसान होता है।
تو وہ جو دوسرا گنڈا ہے آفریدی جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو جان دینی، اس کے بعد پھر ٹکا کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے تمار باندھ دیتا ہے، تو اس میں بھی اتنی پسری نہیں ہے گنڈے اتنے زیادہ لانے کی، لیکن اس کی ڈیوٹی ریلی قاسم سوری کا جتھا بھی گیا، یہ خٹک کا جتھا بھی گیا، اور یہ گنڈا پور کا جتھا بھی گیا، لیکن اب خطرہ جو ہے وہ ہے گجرات کے اسکواڈ سے، جس میں بڑے بے رحم قسم کے شوٹر 10 افراد کو قتل کرنے والے اور بچوں کو گلا گھونٹ کر مارنے والے اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کے گینگ چلانے والے، وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو خدا جانے یہ باپ بیٹے نے کیا لالچ دیا ہے کہ وہ اس جتھے میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کام بہت مشکل ہے، لیکن عمران خان نے تہیا کر رکھا ہے کہ وہ گلگت سے کچھ لوگ بلائے گا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام آباد پہنچ بھی گئے ہیں، تو لیکن اسلام آباد سے زیادہ خطرہ اسلام آباد سے پہلے رستے میں ہے، جہلم سے آگے کسی بھی جگہ، غالب پنڈ دادر خان یا اس سے بھی آگے، تاکہ ایک ٹیمپو بنے کہ دیکھیے حکومت نے اتنی لاشیں گرا دی۔ اب حکومت وہاں پنجاب میں ہے پرویز الہی کی، اور لاشیں گرانے کا یہ الزام لگائیں گے وفاقی حکومت پر کہ اس کے ایجنٹوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر جلوس میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی اور پھر یہ واردات کر دی۔ تو یہ گنڈے، اور اس موقع پر ایک تصادم کی جو شکل ہے وہ حقیقی جو منصوبہ ہے وہ تو اگر خدا نہ خواستہ اس پر عمل ہوا تو تفصیل سامنے آ جائے گی، لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے کہ صرف لاشیں گرانے پر اکتفا کیا جائے گا، دنگا فساد رستے میں نہیں کیا جائے گا، دنگا فساد پھر پنڈی اور اسلام آباد میں پہنچ کر کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے پیش نظر یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پنجاب میں کوئی ایکشن ہونے والا ہے، کس قسم کا ایکشن، گورنر آج لگے گا یا کوئی اور ایکشن ہوگا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایکشن ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک میسج دیا تھا اس طرح کا کہ اگر جہلم تک جاتے جاتے میرے مطالبات منظور کر لیے گئے تو میں پھر پرامن رہوں گا پنڈی تک، بلکہ ہو سکتا ہے پھر لانگ مارچ ختم کر دوں، لیکن اگر میرے مطالبات نہ مانیں گے تو پھر میں نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ پارٹی کی ذمہ داروں کے ساتھ اس کی جو گنڈا فساد کا اس کا سیکشن ہے اس کے ساتھ جو پالیسی طے ہوئی اور جن کے پیچھے وہ بہاول پوری ہے، اس ساری سازش خونریزی کے سازش کے پیچھے وہ بہاول پوری ہے جس نے پختونخوا میں پچھلے 8 سال سے امن نہیں ہونے دیا۔ ہر روز پختونخوا میں دہشت گردی اسی کے آشیرواد سے یا اسی کی ملی بھگت سے ہوتی رہی۔ تو اب یہ چونکہ حکومت نے ایک واضح جواب دے دیا، شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے کل رات جو ایک پیغام دیا جو آج اخبارات میں چھپا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان جن شرطوں پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے، جن مطالبات پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے، میں نے اس سے انکار کر دیا ہے، اور یہ انکار جو ہے عمران خان پر بجلی بن کر گرا ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوا کہ مریض کے میں اس نے خطاب کیا، اس میں 2 باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے نواز شہباز شریف کے اس دعوے کی تردید نہیں کی، دعوے کا ذکر کیا اور کہا سنو شہباز شریف، سن لو کہاں شہباز شریف کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، میں کسی اور سے بات کرتا ہوں۔ یعنی یہ تردید نہیں کی کہ میں نے میسج بھیجا تھا، اور وہ یہ تردید کر بھی نہیں سکتا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ تردید کرتا کہ شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے، میں نے کوئی میسج نہیں دیا، میں نے کوئی پیشکش نہیں کی۔ اس نے تردید کرنے کے بجائے بات کو گھما دیا، یہ کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، میں کون سے بات کروں گا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے یا جن کی تم بوجھ پالش کرتے ہو۔ یہ تردید سے بچنے کا ایک جانا پہچانا طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی بات کی تردید نہ کرتے ہوں، نہ کرنا چاہتے ہوں، تو جنرل قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جی میں تو ایسا آدمی نہیں ہوں۔ حالانکہ بحث اس بات پر نہیں ہو رہی کہ تم کیسے آدمی ہو، بحث اس بات پر ہے کہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یعنی کسی آپ چور سے پکڑیں، وہ کہے کہ یا تو وہ کہے کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں تو شریف آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ چور ہے، وہ بات کو گھما رہا ہے، وہ تردید کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے۔ تو عمران خان نے مریضے میں یہی کیا کہ تردید نہیں کی اس نے شہباز شریف کی اس دعوے کی، اس الزام کی یا اس انکشاف کی کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ اور اس میں ایک لطیفہ بھی کل شامل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مریض کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہاں بہت کم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مریض کے سے ہی واپس چلا گیا
اور اسد عمر کو یہ کہہ گیا کہ تم نے میرے جانے کے بعد یہ بات کرنی ہے، یعنی یہ مرید کے سے پہلے ہی واپس لاہور چلا گیا۔ تو اس کے بعد اسد عمر نے اعلان کیا کہ عمران خان کو ایک ضروری کال آ گئی ہے، اس لیے اس چلے گئے ہیں، تو چنانچہ یہ ہم لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک منظم افواہ پھیلائی کہ لاہور میں 2 اعلیٰ سینئر افسر، فوج کے سینئر افسر یعنی جنرل باجوہ یا جنرل وی منجم نہیں، ان کے علاوہ وہ 2 سینئر افسر لاہور میں عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ان میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ عمران خان کا مشن تقریباً کامیاب ہو گیا۔ یہ افواہ اتنی زیادہ پھیلی کہ پھر پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کے لوگوں نے عمران خان سے رابطہ کیا کہ جناب اگر یہ افواہ پھیل گئی اور اس کی تردید نہ ہوئی تو کل کے ہمارے لانگ مارچ میں لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگوں نے تو کہنا کہ بات طے ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب تو رسمی کارروائی ہے، لوگ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ پھر عمران خان نے 1 گھنٹے کے بعد اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس بات کی تردید کر دی کہ میرے کو مذاکرات ہوں۔ اس سے پہلے مختلف سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور سینئر صحافیوں کو اور متعلقہ سیاسی حلقوں کو فوج کی طرف سے یہ وضاحت مل گئی تھی کہ یہ خبر 500% جھوٹ ہے، کوئی رابطہ ہوا نہ، کوئی مذاکرات ہوا نہ، کوئی لاہور میں کسی افسر نے بلایا ملاقات کے لیے۔ اور پھر پی ٹی آئی نے خود ہی اس کی تردید کر دی۔ یہ ایک شرمناک کوشش تھی لیکن جو الٹی پڑ گئی، اور الٹی پڑنے کی وجہ سے عمران خان کو پھر اس کی تردید کرنا پڑ گئی۔ جو اب تک کا جو لب لباب ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، جب مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ دہشت گردی کے اپنے ارادے پر عمل کرے گا، اور اس ارادے پر عمل روکنے کے لیے حکومت نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف کا رویہ تھوڑا سا متذبذب ہے، وہ کبھی کمیٹی بنانے کے اعلان کرتے ہیں، کبھی کچھ، حالانکہ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں۔ جو ضروری کام ہے وہ رانا ثناء اللہ کو اگر کرنے دیں تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ ان کے لانگ مارچ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کل رات کو مریدکے میں کم لوگ ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں گیا، تو آج مریدکے میں آپ نے دیکھ لیا کہ 3000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور کسی گاڑی میں 1 آدمی تھا، کسی میں 2 تھے، تو وہ گاڑیوں کی وجہ سے وہ مجمع جو تھا وہ 5-6 ہزار کا لگ رہا تھا، حالانکہ 5-6 ہزار لوگ نہیں تھے۔ اس طرح اس کو مسلسل ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ لانگ مارچ میں عوام کے جس سمندر کے آنے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اس کا اشری بھی نہیں پہنچا، اور یہ لانگ مارچ ایک ادھورا قسم کا لانگ مارچ بن گیا ہے۔ یہ ایسی رتھ یاترا ہے کہ جس کی رتھ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پہیوں سے محروم ہو چکی ہوگی، یہ میرا اندازہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے اس کی قوی امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو ایک اور بات، مریدکے کے جلسے میں جو عمران نے دوسری بات جو میں نے نوٹ کی، وہ اس کی وجہ ان دنوں میں عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 2 دن بعد کی بات، یوں سمجھ لیجئے کہ پرسوں رات عمران خان کو یہ میسج اسی ذریعے سے پہنچا دیا گیا کہ تمہاری گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تم حدود کراس کر چکے ہو، اب تمہاری گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کل صبح کی بات ہے، کل صبح کے وقت کسی وقت اس کو پیغام پہنچایا گیا، کل دوپہر کے وقت، کل بہرحال یعنی پریس کانفرنس کے بعد کل کسی وقت اس کو پہنچایا گیا، اور اس کے بعد پھر کل رات اس پیغام کی تاکید دوبارہ کرا دی گئی۔ دوبارہ جو کرائی گئی تاکید، اس میں زیادہ سخت الفاظ کا نتیجہ آپ نے مریدکے کے اس جلسے میں دیکھ لیا۔ ایک اس نے بہت ہی مختصر خطاب کیا، اور دوسرا اس نے وہ گریز کیا، اس نے وہ یہ چیلنج دینے سے کہ اوے فلانے سن لو، کان کھول کر سن لو، یہ ہے وہ، جو تقریر اس نے 1 دن پہلے شاہدرہ میں اور لاہور میں ایک بکواس کی تھی، سخت قسم کی، اس بکواس میں مریدکے کے اندر ہمیں بہت ہی نرمی نظر آئی۔ ناظرین، آخر میں ایک سوال ہے، یہ رات کے وقت کالا چشمہ کیوں پہن رہا ہے؟ دنیا میں آپ نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو 24 گھنٹے کالا چشمہ پہنے، رات کو بھی کالا چشمہ پہنے۔ رات کو کالا چشمہ وہ آدمی پہن سکتا ہے، وہ یا پہنا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ جس کی ایک آنکھ کسی حادثے میں ضائع ہو جائے، تو وہ اس چہرے کی بدنمائی کو چھپانے کے لیے رات کے وقت بھی کالا چشمہ لگائے رکھتا ہے۔ یہ کیسز تو ہم نے دیکھے ہیں،
لیکن یہ تو کانا نہیں ہوا، نہ یہ کانا ہے اور نہ یہ تم کانا دجال کہتے ہیں. دجال ضرور کہتے ہیں لیکن کانا دجال نہیں کہتے. تو یہ دجال صاحب جو ہیں یہ رات کو کالا چشمہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کالا چشمہ رات کے وقت لگانے کا کوئی فیشن بھی نہیں ہے، کوئی اس میں کیوٹ لیس کا راز بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اطلاع یہ ہے، ظاہر کنفرم نہیں ہے کہ پنکی پیر نے کہا ہے کہ اتنے دن کالا چشمہ پہنے، اور اس میں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی پنکی پیر نے ہر حکم کی تعمیل کی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 8 مہینوں سے بلکہ 10 مہینوں سے پنکی پیرنی کا کیا گیا ہر ٹونا ناکام رہا ہے. پنکی پیرنی نے بہت سب سے بڑا دعویٰ جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اگر تم فیض کا تبادلہ فلاں تاریخ تک رکوا سکو تو تمہاری حکومت بچ جائے گی ورنہ نہیں بچے گی. اس نے پھر سر اور پاؤں کا زور لگا کر وہ فیض کا تبادلہ رکوایا، اپنی مرضی کی تاریخ پر اس کو نوٹیفیکیشن کرایا. یہ بھی سب سے بڑا ٹونا تھا اس کا. لیکن کیا یہ ٹونا کامیاب ہوا؟ پچھلے 10 مہینوں سے عمران خان کا کالی جادو کا یا جو بھی یہ کرتا ہے اس کا ایک بھی ٹونا پنکی پیرنی کا کامیاب نہیں ہوا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ عمران خان اس کے ہر ٹونے کو جو کا تو مار رہا ہے کہ چلے پچھلا ٹونا کامیاب نہیں ہوا یہ والا ہو جائے گا. پچھلے دنوں اس کو ٹونا دیا گیا تھا کہ تم نے کالا لباس پہننا ہے، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ تم نے سفید لباس پہننا ہے، پھر مرغیوں کا ٹونا کہ اتنی مرغیاں جلا کر درختوں پر ٹانگ دو، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے ٹونے. یہ ساری باتیں خود پی ٹی آئی والوں کے ذریعے سے میڈیا تک پہنچی ہے. ظاہر میڈیا کے بندے زمین والا کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. پنکی پیرنی نے کیا بتایا یہ بات وہاں صحافیوں کو براہ راست تو نہیں مل سکتی. یہ بات اس لیے اس طرح لیک ہوتی ہے کہ عمران خان خود بتا دیتا ہے اسد عمر جیسوں کو یا 5-7 کو جناب اب میں نے 10 دن مسلسل سفید کپڑے پہننے ہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ 10 دن مسلسل سفید کپڑے کیوں پہننے اور وہ 10 دن پہنتا ہے. اس کی خبر آ جاتی ہے پہلے دن ہی، صحافیوں کو پتہ چل جاتا ہے ان کے ذریعے سے کہ اب عمران خان نے 10 دن تک سفید کپڑے پہنے اور وہ ایگزیکٹ 10 دن تک سفید کپڑے پہنتا ہے، پھر اتنے دن کالے کپڑے پہننے ہیں. تو اب یہ کالا چشمہ جو ہے اس کی اس طرح کی اطلاع تو نہیں آئی پی ٹی آئی کے اندر کی طرف سے کہ عمران خان کو کالا چشمہ پہننے کا کہا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کچھ صورت ہو نہیں سکتی کہ کسی نے کہا ہوگا کہ رات کو بھی کالا چشمہ لگاؤ تو اس نے لگانا شروع کر دیا. اور لیکن ٹونا پھر ناکام ہے کیونکہ لانگ مارچ میں لوگ نہیں مل رہے. اگر یہ جلسے کرتا ہے بڑے بڑے جہل میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں، تو یہ تو جلسے تو لانگ مارچ کے بغیر بھی ہوتے ہیں. اور یہ 3-4 ہزار گجرانوالے میں اور جب جہل میں بھی ٹھیک ہے 15-20 ہزار کا جلسہ ہو جائے گا. تو اس میں سمندر کہاں سے آئے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے. تو مسئلہ سمندر کا نہیں ہے، مسئلہ اس کی اس سازش کا ہے جس کے تحت یہ 10-15 لاشیں گرا کر پورے ملک میں ایک ایسی نفسیاتی فضا پیدا کر دے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کے خیال میں کچھ نہ کچھ بڑا ہو جائے گا. وہ بڑا ہوتا ہوا تو نظر نہیں آتا، لیکن فی الحال پنجاب میں کچھ بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں سے ملاقات ہوگی. تب تک لیے خدا حافظ.